बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इस उम्मीद के साथ ही ज़ाहिर है कि नए दिन का आगाज़ करते हैं, लेकिन हमारा शो चूँकि दिन के अख्ताम पे होता है, तकरीबन इंतकाम पे इख्तिताम पे इंतकाम तो खैर पाकिस्तानी अवाम के साथ खुद एक तरीके से लिया जा रहा है, तो जहन पे भी वो चीज़ जो है वो ज़ाहिर है कि थोड़ा सा इफेक्टिवली गालिब होती है कि आप सोचते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पेट्रोल की कीमत देखें, बाकी ओवरऑल आप इन्फ्लेशन को देखें तो लगता है कि कोई आपसे इंतकाम ले रहा है। लेकिन बहरहाल आज का दिन, संडे का दिन वैसे तो अनइवेंटफुल होता है, लेकिन ये दिन बड़ा अहमियत का हामिल था। क्यों? क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया और बड़ी ज़बरदस्त और पुरवकार तकरीब थी। आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया, जो कि अभी अबूरी सदर हैं, और उस वक्त सर्विसेज चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। और ये बड़ी जो इस वक्त ये मंजर है, ये जो खातून उनके साथ मौजूद हैं, ये है सेरेना ईसा, जो कि हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी रही। आपके इल्म में है कि यही सदर मुमलिकत जो इनसे इस वक्त हल्फ ले रहे हैं, उनकी मंजूरी से एक रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और उसके बाद जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब और सारे उस वक्त सिलसिला होगा एसेट रिकवरी यूनिट, उसके तवस्सुत से हरासा किया गया, या जिस तरीके से वो मामलात उस वक्त चलाए गए, वो सब लोगों के सामने थे और क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ा। उसके बाद आज यहाँ पर ये मौजूदगी क्या मैसेज देती है, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये रिवायात से हट के है। नॉर्मली जो हल्फ बर्दारी की तकरीब होती हैं उसमें हम ये नहीं देखते, और वैसे कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, लेकिन यहाँ पर एक कामयाब मर्द के साथ एक औरत नजर आ रही है। अब चैलेंजेस भी बहुत होंगे, जाहिर है ये मसनद जो है ये आसान नहीं है। पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस हैं और तकरीबन 13 माह के लिए इस ओहदे पर विराजमान रहेंगे, लेकिन ये वक्त आसान नहीं होगा। कुछ ऐसे भी ओहदे हैं यहाँ पर, आपके इल्म में है कि जहाँ पर उनके टेन्योर में इजाफा हो जाता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ऐसा है कि जहाँ पर आपकी जो टाइम होता है रिटायरमेंट का, उस पर आप रिटायर होते हैं, वैसे ही यहाँ पर होगा। तो चीफ जस्टिस से चीफ जस्टिस तक का बेसिकली ये सफ़र है, जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा का रहा और रहेगा। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के तौर पर उन्होंने जुडिशरी में अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद अभी यहाँ पर वो पहुंचे हैं। तो चैलेंजेस बहुत से हैं और आज के प्रोग्राम में हम इससे मुतालिक बात भी करेंगे और कुछ उम्मीदों के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, बिलखुसूस नून लीग के हवाले से बात करें तो क्यों उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा तो आईन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, और अभी बड़ा चैलेंजिंग होगा उनके लिए भी सारी सूरत हाल को देखना, खासतौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समेत कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर है उनकी तवज्जो की ज़रूरत है। 9 मई के वाक़यात के बाद जो मुकदमात के हवाले से भी चीज़ें हैं वो भी उनको देखनी होंगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हमारे जो मेहमान हैं उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, टेलीफोन कॉल के जरिए हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हैदर वहीद साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और नज़ीर लगारी साहब वो भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मालिक साहब, ये कुछ तो मैंने अहाता करने की कोशिश की, और वैसे तो संडेज को जाहिर है कि ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन आजकल काफ़ी इवेंटफुल संडेज जा रहे हैं। ये जो अभी जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के एक नए दौर का आगाज हुआ है, व्हाट आर योर थॉट्स? पहले तो तमाम पैनलिस्ट को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई भी कंट्रोवर्सी से मुबर्रा नहीं है। जब आपको याद है, जब ये पैनल थे जज, तो फिर एक वक्त आया कि इनको तमाम केसेस इनको जाने से रोक दिया गया, कह दिया गया कि ये किसी पीटीआई के किसी केस रिलेटेड पे ये नहीं बैठेंगे। इन चैम्बर ज्यादातर काम करते रहे। हाँ, फिर ये और कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जजेस का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। खुद फायज ईसा साहब, मतलब कि आई थिंक ही इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट चीफ जस्टिस, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ कि हमारी टेंडेंसी ये होती कि जो आ जाए हम उसको कहते हैं बस यही अब राम का अवतार हैं, बस कोई बुराई नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। इनकी भी कंट्रोवर्सीज हैं, जिस तरह कोर्ट के अंदर ये कोर्ट रूम में चले गए थे जब कोर्ट 1 में मुकदमा चल रहा था और इनकी मिसेज वहां पे थी, वो एक प्रोटोकॉल की और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की बड़ी सख्त नफी थी। फिर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, लीगल क्वेश्चन मार्क्स थे जो जब ये डायरेक्टली चीफ जस्टिस बने। लेकिन हैविंग सेड दैट, इनके बहुत बोल्ड फैसले भी हैं। फैजाबाद केस का फैसला इन्होंने दिया जो बड़ा बोल्ड फैसला था, और बल्कि उसके बाद हम सुनते थे, लोग कहते थे कि ये कभी चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया जाएगा, और बाकी भी काफी प्रिंसिपल सांसेस लिए हैं। अब देखना ये है कि हालात बन गए थे वैसे।
ہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ریلی واک دا ٹاک، بیکاز بات کرنا تو آسان ہوتا ہے نا، انہوں نے بڑا پرنسپل پوزیشنز لی ہیں بینچ فارمیشن کے اوپر، کورٹس کے سرٹن بہیویئرس کے اوپر، کس طرح کورٹ کو اپنا کرنا چاہیے سب کچھ، تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہوگی. لیکن آپ نے شروع میں ایک بات کی ایکسپیکٹیشنز، اگر مجھے آپ 10 سیکنڈ دیں تو میں 2 ایکسپیکٹیشنز بڑی ضروری میں ہیں میری چیف جسٹس صاحب سے. میری ان سے استدعا ہے کہ ایک تو خدا کا واسطہ ہے فوری طور پہ اس کو ری انویگریٹ کریں، میننگ فل بنائیں. جو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا ارشد شریف کی شہادت کا، اور جس کے اوپر پورا اپنی کمیشن بنایا، سب کچھ کیا، وہاں پہ اب کچھ نہیں ہو رہا، صرف باتیں، ڈرامہ چل رہا ہے، خالی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. مسنگ پرسن یہ خود بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، مسنگ پیپل کا ایشو ہے، اس میں ہمارے لیے امیڈیٹ ایشو عمران ریاض خان کا مسنگ ہونا بھی ہے. کسی کو نہیں پتا عمران ریاض خان کہاں ہے. بتایا جاتا ہے کہ جی ہیں، ہو جائے گا، جو بھلے آپ ہے جس سے مرضی اختلاف ہو رائے کا، لیکن یہ نہیں ہے کہ 3 ماہ سے کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک جرنلسٹ کہاں ہے. آئی ہوپ کہ یہ 2 کیسز پرسنل اینگل سے میں اس پہ زیادہ بات کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، کہ اس کو تو خدا کا واسطہ ہے کہ اس کو بالکل لیں، پرائرٹی پہ لیں، اور یہ بہت ضروری ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز مالک صاحب، جی ایک چیز ہے، میں چونکہ آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی، تو آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو موجودہ جو جوڈیشل ہسٹری ہے، جو ہم نے کم از کم میں نے اپنے سامنے بنتے دیکھی، تو بحالی کے بعد افتخار محمد چودھری صاحب سے زیادہ طاقتور چیف جسٹس کوئی نہیں ہم نے دیکھا. وہ بھی، ان کا تعلق بھی وہیں سے تھا، انہوں نے بھی اس معاملے پہ کچھ سنا تھا کہ کچھ کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کے علم میں ہوگا کہ زیادہ اس وقت کیا ہوا تھا اس پہ؟ نہیں، دیکھیے بات وہی ہے نا، اگر ایک زندگی میں ایک مقام آتا ہے ستی کہ آپ دیر از نتھنگ بیونڈ دس، آپ کو اللہ نے اگر چیف جسٹس بنا دیا، دیکھیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس زندگی موت کا اختیار ہے تو وہ سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہے. ہائی کورٹ کا بھی جج فیصلہ کر دے نا کسی کو سزائے موت دے دے، تو سپریم کورٹ کا جج فائنل فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جیے گا یا مرے گا. اللہ نے اپنی پاورز ڈیلیگیٹ کی ہیں ججز کو، اور اگر آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کے بعد اگر آپ نے گھبرانا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ سے یا اس گروپ سے یا فلانے اسٹیبلش کا یا دوسرا، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، پھر تو ہم بات کریں گے نا، سیدھی سی بات ہے. میرا خیال ہے کہ یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کے بعد کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہوتی. آپ یوزلی زندگی میں کمپرومائز کرتے ہیں کہیں پہنچنے کے لیے، پہنچنے کے بعد کیوں کمپرومائز کرنا. اور جیسے آپ نے کہا کہ باقی سارے عہدے تو چلے، کوئی ایکسٹینشن لے رہا ہے، کوئی دوبارہ 8 سال الیکشن جیت رہا ہے، بن رہا ہے، یار یہ تو 3 سال بعد گھر جا رہے ہیں، آپ کو پتا آپ نے چلے جانا ہے. سو یو کین آئیدر لیو اے لیگیسی، یہ تو 1 سال بعد چلے جائیں گے. ہاں، تو آپ کو پتا ہے کہ کس دن انہوں نے چلے جانا ہے، تو پھر زندگیوں میں فرق ڈال دیں، کر لیں. مطلب کہ اگر نہیں کر سکتے تو ہم کیا کسی کو کہیں گے. ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے پریشر لینے کی، کرنے کی، لیکن امید تو ہم لگا سکتے ہیں نا، کہ امید پہ تو اتنا حق امید لگا سکے، امید پہ تو دنیا قائم ہے. حیدر وحید صاحب، یور تھاٹ سر. یہ ظاہر ہے کہ سنڈے کو ہم نے یہ تقریب دیکھی، پھر سیرینا عیسیٰ صاحبہ کی ان کی موجودگی، میسج اس سے کیا گیا ہے آپ کی نظر میں؟ کافی سوشل میڈیا پہ بھی کافی بات ہو رہی ہے، لیکن میں ڈائریکٹلی چاہ رہا تھا کہ آپ کا نقطہ نظر اس پہ کیا ہے؟ آئی تھنک میسج ایک تو آئی تھنک وہ خود بین تھرو، اور پھر جب وہ یہاں پہنچے وہ مشکل سے گزر کے، تو جب مشکل میں ساتھ تھے تو پھر آج بھی ساتھ ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے. دوسرا کیونکہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے خاص کر کچھ ایسے ایونٹس جو ہیں بتائے جاتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگز کے دوران ہوئے تھے، جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی تھا کہ شاید بہت زیادتی ہوئی ان کی اہلیہ کے ساتھ. تو ان اے وے ایک ونڈیکیشن، ویلیڈیشن کا بھی اس میں ایک عنصر تھا کہ اس ساری چیز سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں ان کے ساتھ کھڑی. کیونکہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب چیف جسٹس صاحب پہ جو الزام لگایا گیا تھا تو وہ ایسیٹس جو ہیں وہ ان کی اہلیہ کے حوالے سے چھپانے کو جوڑا جاتا تھا. ظاہر ہے سب کچھ غلط ثابت ہوا، پھر آج ہم وہاں ہیں جہاں ہیں. ایک تو اس کا جو ہے وہ پرسنل عنصر بھی تھا آئی تھنک، اور میں انٹرپریٹ کروں گا کہ ایک شاید میسج بھی تھا کہ جس کے حوالے سے آپ نے، جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی، وہ آج یہاں ہیں اور میرے ساتھ ہیں، اور میں بھی یہاں ہوں اور یہ بھی یہاں. تو ہو سکتا ہے یہ ہوا، بڑے اگین ہم آبویسلی اس میں اپنی انٹرپریٹیشن ہی دے سکتے ہیں. جہاں تک ان کے چیلنجز کا تعلق ہے،
تو دیکھیں اندرونی طور پہ تو بڑا کلیئر ہے کہ ان کا چیلنج یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ نظر آئے. اختلاف رائے اور قانونی فیصلوں کے حوالے سے ضرور اختلاف رہے، بلکہ اختلاف رہنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن اختلافی نوٹس کے ذریعے یا لیٹرز کے ذریعے یہ نہ کرنا پڑے کہ ایک دوسرے کی حیثیت یا ایک دوسرے کے آرڈرز کو آرڈرز ہی نہ مانا جائے یا کسی کو سپریم کورٹ کا جج نہ مانا جائے. اس چیز سے ہٹ کے کم سے کم یہ نظر آئے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سٹیٹس کو جو ہے وہ مانتی ہے اور ایک آواز سے اس حد تک ضرور بولتی ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ساکھ ہے. ظاہر ہے کہ جہاں تک فیصلے ہیں اس پہ ایک رائے ہونی بھی نہیں چاہیے، اگر نہیں ہے تو سامنے بھی آنا چاہیے. اختلافی نوٹ جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن بیرونی طور پہ میرے خیال سے دو بڑی امپورٹنٹ باتیں. ایک تو کیونکہ دو بڑے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. ایک جو ہے ہماری سوسائٹی کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ آج کی سپریم کورٹ جو تھی آج تک کی وہ بالکل اس کے آرڈر سنے نہیں جا رہے تھے اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ اس کو برقرار نہیں رکھ پائی تھی اور اس کی ساکھ ختم ہو چکی تھی. اور جی آخر میں جو عمر عطا بندیال صاحب کو یہ کہنا پڑا تھا جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں کہ فیصلوں کی مورل اتھارٹی ہے، حالانکہ اصولاً تو آپ دیکھیں لیگل اتھارٹی ہوتی ہے نا، تو مورل پر بات آ گئی تھی. دیکھیں لیگل اور مورل دونوں ہوں گی، بٹ پریکٹیکلی جب آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آرڈر نہیں امپلیمنٹ ہوا، دوسرا شے مل گئی سب کو کہ ضروری نہیں ہے آرڈرز امپلیمنٹ کرنا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ والی ساکھ بھی ریسٹور کی جائے، لیکن اور بھی ضروری ہے کہ یہ جو تاثر تھا ہم خیال بینچ کا کہ ایک پولیٹیکل لیننگ ہے کچھ ججز کی، اور یہ کہ اندرونی طور پہ ایڈمنسٹریٹولی جس طرح سے بینچز بنائی جاتی ہیں اور اپنی مرضی کے پولیٹیکل لیننگ کے ہم خیال ججز کو ساتھ رکھ کے جو ہے پولیٹیکل فیصلے کیے جاتے ہیں جس کا ایک پولیٹیکل عنصر ہوتا ہے. ایک طبقہ سوسائٹی کا یہ الزام لگاتا ہے آج تک کے سپریم کورٹ پہ. تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہ ایک تو اس طرح ساکھ ریسٹور ہو کے آرڈرز مانے جائیں، دوسرا اس طرح ساکھ ریسٹور ہو کہ جو پولیٹیکلی بائس سمجھا جا رہا تھا ہم خیال بینچز کو اور بینچز بنا کے اثر انداز ہونے کی کوشش چیف جسٹس صاحب پہ الزام تھا کہ وہ کرتے ہیں. یہ تاثر جو ہے ایکسٹرنلی اور انٹرنلی کہ سپریم کورٹ ایک سپریم کورٹ نظر آئے. کیسز میں اختلافی نوٹ جو ہے وہ دینا میرے خیال سے ہمیشہ سے انکریج ہونا. ڈسینٹ از آلویز انکریج ان اے ڈیموکریسی، ان این ایڈجوڈیکیشن، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. تو یہ چیلنجز ہیں جو آئی تھنک امیڈیٹلی ان کے سامنے آئیں گے اور اس کی شکل ہوگی. الیکشن کا کیس ہوگا، ملٹری کورٹس کا کیس ہوگا، وہ کس طرح بینچز بنیں گی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو قانون وہ ہوگا. آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے فیصلے ہیں، ان کی اپنی پاورز کے حوالے سے فیصلے ہیں. تو بڑا جلدی ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے اصول اور جو ان کے خطوط اور ان کی جو ججمنٹس اور ان کی جو ہسٹری ہے، جو میرے خیال سے ایک کمپلیٹ جواب اس میں حاصل ہے کہ کرنا کیا ہونا چاہیے. اگر وہ مجھ سے پوچھتے تو میں تو یہی کہتا کہ جو آپ کے اصول ہیں انہی پہ نہیں. لیکن ایک چیز ہے بفور آئی موو ٹو نذیر لغاری صاحب، میں بس ایک نقطہ، کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں الیکشنز کے بعد نتیجے آتے ہیں، ہمارے ہاں تعیناتیاں ہوتی ہیں تو اس میں آخری دم تک نہیں پتا ہوتا کہ کون کیا بننے والا ہے، کس کو عوام منتخب ہونے والے ہیں یا اور بھی ایسی چیزیں. لیکن یہاں پر ان کو پتا تھا کہ آن دا بیسس آف سینیورٹی ہی ول بیکم دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو اسی اعتبار سے آپ اپنا دماغ بھی تیار کرتے ہیں اور آپ کی تیاری بھی ہوتی ہے. آئی ایم شیور ایسا ہوگا. ظاہر ہے he's had a lot of time to think about it. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. ایک ٹائم تھا جب ان کے خلاف وہ بدنیتی پر مبنی جو ریفرنس آئی تھی، اس کے بعد سے when he overcame that تو ظاہر ہے کہ ان کا چیف جسٹس بننا تو سرٹن ہی رہا ہے اور he's had time to think about it, how he wants to go about it. I think وہ بہت شور طریقے سے آگے بڑھیں گے اور وہ ایک اپنی طرف سے بہت شور آدمی ہے اور میرے خیال سے ان میں کوئی لیگ ان ڈیسیژن مجھے نہیں نظر آئے گا. میرے خیال سے اس چیز کی آپ فکر نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ہر دن جو ہے وہ کس طرح اپنا جو ہے انویزج اپنے ذہن میں کیا ہوا ہے. وہ پہلے دن سے he's going to hit the ground running. There's absolutely no doubt in my mind about that. چلے جی لغاری صاحب، آپ سے سوال یہی ہے بیسکلی، نہ صرف یہ کہ چیلنج ود ان دا کورٹ ہے بلکہ آؤٹ سائڈ بھی کافی سارے چیزیں ہیں جن کیسز کے حوالے سے حیدر وحید صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے، مالک صاحب نے بھی یہی تذکرہ کیا کہ وہ ہم دیکھیں گے کیونکہ 1 سال ان کے پاس مدت ہے اور کافی چیزیں انہوں نے دیکھنی ہے. اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر رکھنا ہے اور ایک میسج بھی جو ہے وہ تقسیم کا نہیں جانا چاہیے.
آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ اچھا، انٹینشن اگر ہوتی ہے تو پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی انٹینشن نہیں ہوگی۔ پہلی بات وہی ہے جو مالک صاحب نے کی ہے، ہمیں بلوچستان کی طرف دیکھنا اچھا موقع ہے۔ بلوچستان سے چیف جسٹس ہیں، بلوچستان سے چیئرمین سینٹ ہیں، بلوچستان سے وزیر اعظم ہیں، لیکن اب بھی بلوچستان میں یہ سوال موجود ہے کہ لوگ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں، اور کتنی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور صرف یہاں سے نہیں اور بھی جگہوں سے لاپتہ ہوئے لوگ۔ لیکن لوگ لاپتہ کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ کے پاس قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، کورٹیں موجود ہیں، سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں، اور جو لوئر جوڈیشری ہے وہ موجود ہے، آپ پاس اپنے کسٹمز موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں، تو اس کے بعد اس بات کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ لوگوں کو لاپتہ کر دیا جائے، گم کر دیا جائے؟ کسی نے بھی اگر قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو پھر اس کے خلاف کوئی ماورائے قانون کوئی کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اقدام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ہے وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی شخص، کوئی شخصیت، کوئی وزارت، کوئی محکمہ، کوئی منصب قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ اصولاً ایسا ہی ہے جی، لیکن ایسا ہونا چاہیے اور اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اور مطلق العنانیت جو ہے وہ اس کی تو آئین بھی منع کرتا ہے۔ اگر کہیں بھی ایبسولوٹزم ہے، کہیں بھی اگر طاقت ارتکاز کر رہی ہے، اگر چیف جسٹس کی ذات میں بھی اگر طاقت ارتکاز کر رہی ہے، تو میرے خیال میں انہوں نے جو پہلا کیس سماج کے لیے لگایا ہے وہ شاید اسی کا ہے کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی طرف جانا چاہیں گے، اور وہ یہ بھی ہوگا کہ وسیع البنیاد قسم کا ایک ایسا وہ ہو طریقہ کار جس کے تحت یہ من مانی بات نہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے، ہم سب دیکھ چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حیدر وحید صاحب کو بھی معلوم ہوگا اور ہمارے مالک صاحب کو بھی معلوم ہوگا کس طرح سے من میں آتا تھا اور چیزیں ہو جاتی تھی کہ جناب چلو اس پر نوٹس لے لیتے ہیں۔ تو مجھے ذاتی طور پر بھی یہ کوئی چیزوں کا علم ہے کہ ایک ٹی وی پروگرام کے دوران اینکر کو باقاعدہ فون آیا کہ جی ٹھیک ہے آپ اس پروگرام کو جاری رکھیں، کل بھی اسی پر پروگرام کیجیے گا، پھر اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جو کچھ ہوا تھا وہ ہمارے سامنے تھا۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ معاملہ شاید کورٹ میں ہو یا کورٹ میں پھر آنے والا ہو، تو اس پر بات نہیں کرتے، لیکن باقاعدہ فون کیا گیا اینکر کو کہ بھائی اس پروگرام کو بڑا مزہ آ رہا ہے، اس کو جاری رکھیں، پھر اس پر جو ہے ہم اپنا دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک پروگرام ارینج ہو اور اس کے بعد پھر اس پروگرام کے بارے میں جو ہے پھر اس طرح سے نوٹس لیا جائے، اور نوٹس لینے کا جو اختیار ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کی بنیاد وسیع ہونی چاہیے اور اس میں مطلق العنانیت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے اگر حکمرانی ہے تو پھر قانون کی حکمرانی چاہیے، افراد کی نہیں ہونی چاہیے، گروہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ قانون بالاتر ہونا چاہیے، قانون سے بالاتر کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جس کا جو درجہ ہے، جس کا جو مقام ہے اس کا وہی مقام ہونا چاہیے۔ ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے نا کہ یہ ڈائریکٹ آئے تھے، تو ایسی مثال موجود ہے، ہمارے یہاں بھی موجود ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو اچانک جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان بنا دیا گیا تھا اور ان کا نام جسٹس منیر تھا۔ پھر انہوں نے اس کا جو وہ ادا کیا تھا، اس بڑی عنایت کا جو جواب دیا تھا وہ وہی تھا جو نظریہ ضرورت ایجاد ہوا تھا اور جو پر ہمیشہ چلتا رہا ہے، وہ اس جسٹس منیر پر کی جانے والی عنایت کا سبب تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان پر عنایت کی گئی، لیکن وہ تو معاملہ پی سی او کا تھا نا، وہ تو معاملہ پی سی او کا تھا۔ خیر اس کے تحت پورے لوگ، میں بہت اس بات پر افسوسناک ہے کہ جسٹس افتخار چودھری پی سی او جج تھے، وہ خود پی سی او جج تھے۔ جی انیشیلی پی سی او جج تھے۔ اس کے بعد بھی مجھے ریکارڈ بتایا نا کب انہوں نے آئین کے تحت حل اٹھایا تھا، کب جب حال ہوئے جو اٹھایا تھا؟ نہیں، جج تو حال تو ان کا وہی تھا جو تو پہلے سے تصور تھے، پی سی او کے تحت حل اٹھایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی حرف نہیں اٹھایا تھا، اسی اور ان لوگوں کو انہوں نے نااہل کیا تھا جن لوگوں نے آئین پاکستان کے تحت حل اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ تو حیدر صاحب اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ انہیں پہلے کی مدت سے چیف جسٹس قرار دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ چیف جسٹس صاحب ہی تھے۔ پھر ڈوگر صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے کہا گیا، سوچا گیا کہ اس کا کیا کریں،
یعنی کہ وہ تو چلے گئے, اب یہ تو نہیں مانتے اگر ان کو چیف جسٹس, تو پھر ان کے فیصلے کیسے ویلڈ رہیں گے؟ تو بڑی ٹرکی سچویشن تھی جو اس وقت ہم نے دیکھی تھی. نہیں, انہوں نے جو لیکن اچھا مالک صاحب, عدلیہ کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پوری سیاست کے ساتھ, سیاسی عمل کے ساتھ ایک مذاق تھا, تو مذاق تھا, وہ چل رہا ہے مذاق, اب تک چلتا رہا ہے. ہم اس بات پر بالکل واضح ہیں. جو کچھ عدالتوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو سپیریئر جوڈیشری کے ساتھ, جو کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ جس طرح سے چیزیں چلتی رہی ہیں, وہ بہت زیادہ ذاتی قسم کی تھی. ہمیں اس طرح نہیں دیکھنا ہے, ہمیں دیکھنا ہے ایک ایسا آدمی جس کا اپنا بیک گراؤنڈ بہت بڑا ہے, طاقتور ہے, اور ان کا خاندان, قاضی موسیٰ, پھر قاضی عیسیٰ, اور پھر یہ کزن ہے اپنا اشرف جہانگیر قاضی کے, ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے, ان کا بھی ایک پس منظر ہے, جو ہمارے سفارتکار, بہت بڑے سفارتکار رہے ہیں, اور ان کا اپنا بڑا ان کی چچی تھی, تائی تھی, یا جینیفر موسیٰ, جو اس آئین ساز اسمبلی کے رکن تھی جس نے آئین یہ بنایا تھا, اور ان کے اور رشتے دار جو جن کا آئین سے براہ راست واسطہ تھا. میرا کہنا یہ ہے کہ اب انہیں آئین کو سب سے سپریم لا آف دا لینڈ ماننا ہوگا. جب آئین کا مروڑا جا رہا ہو, جب آئین کی ناک مروڑی جا رہی ہو, جب آئین کے کان مروڑے جا رہے ہو, تو پھر انہیں آگے آنا چاہیے کہ نہیں بھائی, آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے لغاری صاحب, لیٹس موو فارورڈ فرام دس. مالک صاحب, یہ ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو آتا ہے عہدے پہ تو سب کو اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ ہر کسی کی جانب سے خوشائند بھی قرار دیا جا رہا ہے, ویلکم بھی کیا جا رہا ہے. لیکن نون لیگ آپ کو پتا ہے کہ ہنٹس دیتی رہی ہے اس سے پہلے کہ جی ستمبر میں واپسی ہوگی, کیونکہ ستمبر میں فضا سازگار ہوگی, اور پھر ابھی 21 اکتوبر کو آ بھی رہے. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیجا ہیں ان کی یہ جو خوش فہمیاں ہیں, اور آر دے ان فار اے سرپرائز؟ ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مالک صاحب. آئی تھنک دے آر ان فار اے سرپرائز. دیکھیے, میرا خیال ہے انہوں نے سپٹمبر میں 2-3 امیدیں لگائی ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے امید یہ لگائی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ ایس ڈی جی آئی کانفلکٹ ہے تو وہاں سے ریلیف نہیں ملے گی. دوسرا ان کا تھا کیونکہ ریفرنسز گئے تھے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ان کی طرف سے, تو یہاں سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو. سو آئی تھنک یہ دو ڈبل تھوڑی سی زیادہ امیدیں لگا بیٹھے ہیں, کیونکہ فائز عیسیٰ صاحب بھی کافی موڈی سے آدمی ہیں, اپنی مرضی کے مالک ہیں. یہاں تک تو مجھے سمجھ آتی ہے ان کی امید کہ جو ان کے خیال میں ایکسیپشنل ان کو ملتا تھا واٹ یو کال ریلیف, جس کو کہتے تھے کہ جی فورن وہ اپلیکیشن موو کرتے ہیں, ساتھ ہی ڈائری نمبر لگ جاتا ہے, ساتھ ہی کیس لگ جاتا ہے, تو وہ تو پروسیجرز زیادہ اسٹرکٹلی ڈیفینیٹلی ہوں گے. لیکن آئی تھنک فائز عیسیٰ صاحب بھی از ویری کانشیس آف دا فیکٹ کہ ان پہ ایک آنے سے پہلے ہی ایک ٹیگنگ ہوئی ہوئی ہے اور بینگ اینڈ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ڈز ہی فال وکٹم ٹو ریٹرک یا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ چلیں گے. دیکھیے, کئی بار آپ کو کچھ سرٹن امیجز سپورٹ بھی کرنے کے لیے آپ کوئی لائن سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں, لیکن جو نظر ہی آ رہا تھا جتنے سٹانسز انہوں نے لیے ہیں ابھی تک, تو یہ ہنٹ تو کلیکٹیو اپروچ کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ کی. اور وہی بیٹھے ہوئے ہیں, میری ابھی ہی نوز دیز پیپل مچ بیٹر, لیکن میری جتنے بھی سینئر لائرز سے بات ہوئی, ایون ٹاپ لائرز جو ہیں 5-6 جو ہمارے پروگرامز میں سب کے آتے ہیں سب کچھ, میں نے ان سے پوچھا کہ اب سپریم کورٹ میں کیا ہوگا. انہوں نے کہا یار دونوں میں سے ایک ایکسٹریم ہوگی, یا بہت زیادہ کوہیشن آ جائے گی, یا پہلے سے بھی بالکل بگاڑ ہو جائے گا کہ آپ انگلیوں پہ گنیں گے کہ کون سا جج کدھر ہے, کون سا جج کدھر نہیں ہے. اب ہم بالکل ایک بڑی خطرناک فیز میں سپریم کورٹ میں بھی آ گئے ہیں, یا کوہیشن کر پائیں گے یا بالکل ایسی ٹوٹ جائے گی کہ شاید جوڑنا ناممکن ہو جائے. اور ان حالات میں دیٹس ویری ویری الارمنگ. لیکن ابھی انفارچونیٹلی دیکھنا اب یہ ہے کہ 2-3 بڑے فیصلے ہیں. دیکھیے, جو ابھی مزاج نظر آ رہا ہے وہ ہمیں کافی ہارڈ لائن اپروچ کا نظر آ رہا ہے فرام پاورز دیٹ بی. فائز عیسیٰ صاحب کا اسٹانس بڑا کلیئر ہے ملٹری کورٹس کے اوپر. اب اس کے اوپر جب وہ بھی ایک پٹیشن لگے گی جس میں چیلنج ہوا ہے سارا پروسیس,
उस पर क्या होगा, और इन तमाम फैसलों के पॉलिटिकल असरात हैं। ये लीगल विक्ट्रीज नहीं है एक आदमी की अगेंस्ट अनदर, इन तमाम के पॉलिटिकल असरात हैं। कल जो फुल बेंच सुन रहा है इसकी भी लीगल रेमिफिकेशन, इसकी पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट की। सिमिलरली जब वो पिटिशन लगी हुई है पाकिस्तान बार काउंसिल की 90 डेज वाली, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या होगा। तो ये 2-3 केसेस इतने बड़े केसेस हैं जो अगर देखा जाए तो वो नवाज शरीफ या फायलीसा साहब या इमरान खान थियोरेटिकली तो उन सब की जात से बड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि तमाम ऑफिस से ज्यादा बड़े वो लोग हैं जो उसमें बैठे होते हैं। जो सदर के ऑफिस में होता है वो समझता है मैं इस ओहदे से बड़ा हूं, हर वजीर आजम आपको ओहदे से बड़ा समझता है, हर आदमी बड़ा समझता है, हर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हमने पिछले 2-3 देखे हैं जिन्होंने अपने आप को अपने ओहदों से बड़ा समझा है। आखिरी तीनों सक्सेसिव हमारे चीफ जस्टिस देखे। सो अब देखना ये है कि वेयर डू वी गो नाउ, बिकॉज पहले जितना मार्जिन था ना, अब मार्जिन खत्म हो गया है गलती का, एरर का। सो वी होप कि जैसे मैंने कहा इवन जस्टिस फायलीसा साहब, इनकी भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है बाजी की। आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ द चीफ जस्टिस, और जब इनको क्लीन चिट मिली इनकी अपॉइंटमेंट पे, आप किसी भी लॉयर से पूछिए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉयर एज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ये बहुत बड़ा एक लीगल एक इस पे क्वेश्चन मार्क था, तो वो भी इन्होंने किया। फिर जो इनका अपना केस था, अभी आई थिंक शायद वहीद भाई कह रहे थे, कौन कह रहा था कि उस केस में बरी हो गया सारे ये टैक्सेस वाले केसेस में, वो आपको याद होगा बरी नहीं हुए थे। जब रेफरेंस क्वॉश किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो पहले ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जी एफबीआर इसके ऊपर करे सारी चीजें और हमें 15 दिन में रिपोर्ट दे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को स्टे कर दिया था कि नो यू विल नॉट प्रोसीड। सो आई थिंक दैट थिंग इज स्टिल आउट इन द ओपन। वो अभी तक एक तलवार है जो लटक रही है, और हो सकता है कि कल को अगर सर्टन फैसलों में ज्यादा जाएं आगे चीफ जस्टिस साहब, तो कुछ पता नहीं, आपको मुझे पता लगे कि जी वो इंक्वायरीज खोल दी हैं दोबारा, एफबीआर ने दोबारा केसेस खोल दी हैं। इस मुल्क पे बहुत कुछ होता है। सो वहां पे उनको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ अभी मिला नहीं हुआ, एक रिप्रीव मिली भी है लेकिन एब्सोल्यूट रिलीफ नहीं मिली हुई। लेकिन वो भी जाहिर है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह कौन होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होते हैं, तो फिर काफी चीजें उनके ख्याल में होती हैं। विल टेक अ ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। हैदर भाई साहब, सवाल बेसिकली ये है कि इस वक्त जिस तरह का दौर है, इसमें गलती की मालिक साहब कहते हैं कि गुंजाइश नहीं है, और वो कहते हैं कि या तो बहुत ज्यादा करेक्शन हो जाएगी या फिर बिगाड़ बहुत ज्यादा हो सकती है। योर थॉट्स, क्या खुदा न ख्वास्ता 90s की सूरत हाल भी बनती दिखाई दे रही है अगर बिगाड़ होती है तो? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ बात जाएगी। मेरे ख्याल से ये 12-13 महीने जो हैं, चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ईसा साहब, वो उन्होंने काफी चीजें करनी है। मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा फ्रंट फुट पे खेलेंगे, और अंदरूनी तौर पे मेरा नहीं ख्याल, मैं तवक्को नहीं कर रहा कि अंदरूनी तौर पे वो पहले वार करेंगे किसी फेलो जज पे, या इस तरह से स्प्लिट जो है वो मजीद क्रिएट होगी या क्रैक्स मजीद बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से बल्कि वो दूसरी तरफ जाएंगे, और जो बड़े काम अचीव उन्होंने करने हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी और उनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान में होने चाहिए, और जो बड़े केसेस हैं, आई थिंक ही विल मूव टू डिसाइड देम। वो कतराएंगे नहीं, वो इंटरिम ऑर्डर पे नहीं रखेंगे। आई थिंक वो काफी सारी चीजें एक तरफ करना चाहेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जो डोरमेंट पड़े हुए हैं, और मेरे ख्याल से उनको भी वो रिवाइव करके कोशिश करेंगे कि वो फैसला करें, और फिर आगे मिलिट्री कोर्ट, इलेक्शन का, आई थिंक कि वो ही विल नॉट शाई अवे फ्रॉम दीज डिसीजंस, एंड आई थिंक वो फ्रंट फुट पे खेलेंगे, और ज्यादा एक्सटर्नल जो हैदर साहब, हम में से कोई भी माहिर नफ्सियात जाहिर है कि नहीं है, हम इस पैनल में बैठे हैं, जाहिर है बात कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान की नफ्सियात पे जाहिर है कि वो भले ज्यूरिस्ट क्यों ना हो, बड़ा सुपर्ब हो अपनी फील्ड में, लेकिन जो वाकयात होते रहे, जिस तरीके से साइड लाइन करना, एक हम ख्याल बेंचेस का एक एलिजिडली बेंच बनाना, फिर ज्यादातर मामलात में मुहाजराई की जो हमने कैफियत इस तरह से देखी, इन चैम्बर काम करते रहना, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? और ख़ास तौर पर कुछ चिपकलिश की बातें भी जो इस तरीके से कुछ तल्खियां भी सामने आई,
پھر ایسے میں سربراہ کے طور پر ساتھ لے کے چلنا، دے آر ٹو ڈفرینٹ تھنگ. یعنی کہ فیصلے اپنے دینا از سم تھنگ ایلس، لیکن پوری جوڈیشری کو ساتھ لے کے چلنا یہ آسان ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور اب ان کے پاس یہ دو راستے ہوں گے کہ کیا وہ بدلہ لیتے ہیں بائی ڈوئنگ مور آف واٹ ہی وانٹس اینڈ ڈز، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی آئیڈیالوجی بقول ان کے جو صحیح چیزیں نہیں ہو رہی تھی، تو اب وہ بدلہ لیں صحیح چیزیں کر کے، جن چیزوں سے ان کو بقول ان کے روکا جا رہا تھا. کیا وہ ان کا رسپانس اور ریئیکشن یہ ہوگا کہ اب یہ ساری چیزیں چیف جسٹس کے اختیارات ہوں یا انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری افیئرز، تو جو بھی چیزیں دیٹ ہی ہولڈز ڈیئر، جس کے حوالے سے انہوں نے خطوط بھی وہ لکھتے رہے، اور جو بھی ساری ان کی وائڈلی ہیلڈ آئیڈیولوجیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بلیفس ہیں، کیا وہ ان کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے بدلہ لیں گے اس ٹائم کا جب ان کو یہ نہیں کرنے دیا گیا، یا وہ اس کو جو ہے آئیڈیاز کانسیپٹ سے تھوڑا نیچے لا کے انڈیویجول سے بدلہ لیں گے کہ جنہوں نے ان کو یہ سب کچھ نہیں کرنے دیا. آئی تھنک مجھے امید بھی ہے اور میں توقع بھی کرتا ہوں کہ اٹ ول بی دا فارمر. اینڈ آئی تھنک کہ وہ اپنے جو کام جن سے ان کو روکا جا رہا تھا وہ کر کے، وہ بدلہ بھی میں اس سینس میں لے رہا ہوں کہ ان کا ریئیکشن آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ہوگا کہ جن ساری چیزوں سے ان کو روکا جا رہا تھا وہ اپنے بالکل انہی خطوط کے عمل درآمد میں اپنی سوچ، اپنے ڈیسیژنز کے جو ہے وہ بلبوتے پہ، اپنی جو قابلیت کے بلبوتے پہ وہ بڑے کام اچیو کرنے کی اب وہ کوشش کریں جن سے ان کو روکا جا رہا تھا، جن سے سپریم کورٹ شائے اوے کرتا ہے. I think that will be his, should be, I hope it will be his legacy, rather than کہ یہ squabbling اور آپس کی لڑائی جو ہے مزید جو ہے وہ بھڑک جائے، اور پھر یہ تو اس سے تو آگ لگ سکتی ہے. بھڑک تو رہی ہے کافی عرصے سے، تو وہ I really hope کہ ایسا نہیں ہوگا، اور وہ he will rise up, he will go after the real issues, and that what he wants a big legacy. Then he needs to go after the real issues, and the only thing he needs to depend on is his own widely held belief system and ideology and his precedents and his lectures. Us principle ko aage leke chale aur implement karwaएं. That is the way to react to what happened to him. I don't think he needs to make it person specific. ٹھیک ہے لغاری صاحب، اب تھوڑا سیاسی معاملات پہ آ جاتے ہیں. ایک تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا ایک ٹاپک، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے جو اب چیزیں آ رہی ہیں. یہ عباسی صاحب، حنیف عباسی صاحب نے ایک دم پریس کانفرنس کی، اس کے اوپر ریئیکشن جس طرح کا سامنے آیا، یہ ایک ایکسیڈنٹل فرینڈلی فائر تھا یا ڈیلیبریٹ اب ایک اٹیمپٹ ہو رہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آئیڈیالوجی مختلف ہے، کوئی مہم بھی چلانی ہے، ہو سکتا ہے الیکشن بھی ہو جائیں. ہو کیا رہا ہے آپ اندرون خانہ آپ کی نظر میں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دو الگ الگ پارٹیاں ہیں اور دو الگ الگ پارٹیز کی الگ الگ آئیڈیالوجیز رہی ہیں. اب تو وہ نظریات کا دور وہ نہیں رہا ہے جیسا دور 60s میں 70s میں ہم دیکھ چکے ہیں. 80s میں جو بڑی جدوجہد کا دور تھا، جس طرح سے لوگوں نے لڑائیاں لڑی ہیں ماشاء اللہ کے ساتھ، مطلق العنان کے ساتھ، جبر کے ساتھ، اور تو وہ دور اب نہیں رہا ہے. ویسے پھر 90s کا دور دیکھا ہے جس کے اندر ایک باقاعدہ ارینج قسم کا لگتا تھا کہ جسے اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے کہ کسی کو اسپیس دینا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا نہیں دینا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایک ارینج قسم کا یہ سارا سسٹم چلتا رہا ہے. اب ایک تو ریئل ایسی ضرورت ہے کہ پاکستان سنگین قسم کے بحرانوں سے گزر رہا ہے. جہاں تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں مجھے صرف یہ کہنا تھا، ایک میں کہہ کر پھر آگے آپ کی طرف آتا ہوں، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے سیرمونیل جو کچھ دکھانا تھا وہ دکھا دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں گے. تو صرف یہ انہوں نے دکھانا تھا، اور یہ نان کنونشنل تھا. کبھی کسی کنونشن، کبھی کوئی کنونشن ایسی نہیں ہے کہ وہ بیگم صاحبہ کو بلائیں اور کہیں کہ آپ آ کر ساتھ پھر اس کے بعد اور اٹھیں. یہ ایک علامت تھی، علامتی بات تھی اور سیرمونیل تھی، اور وہ صرف اس بات پر جا کر بات کو ختم کر دیں گے. پھر اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں ہوگی جس کے جو لگے کہ یہ وینڈیٹا کی طرف چلے گئے ہیں یا انتقام کی طرف چلے گئے ہیں یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے چلے گئے. بس وہ انہوں نے ایک دکھانا تھا، دکھا دیا، بس اس سے آگے نہیں ہوگا. جہاں تک کہ دونوں پارٹیوں کی جماعت ہے، دونوں پارٹیوں کی الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں، دونوں کی الگ ماضی ہے، دونوں کی الگ لیگیسیز ہیں، دونوں الگ الگ جگہوں پر کھڑے رہے ہیں، اور دونوں کے ایک جیسے مسائل بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ایک
ایک ماضی کا ان کا ایک اچھا تجربہ بھی ہے، اور وہ تجربہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا. یہ بھی ایک سیاسی بڑی پیش رفت تھی پاکستان کی تاریخ میں، جس کے نتیجے میں 18ویں ترمیم آئی، اور وہ کنکرنٹ لسٹ جو ایک عرصے تک سخت خانے میں پڑی ہوئی تھی کہ جناب اس کو جو وفاق اپنے پاس رکھے گا اور یہ ڈیوالو ہو کر صوبوں کی طرف نہیں آئیں گی، تو وہ آ گئیں. اب یہ ہوگا کہ پاورز کو اور زیادہ نیچے لے کر جایا جائے اور وہ جو تھرڈ ٹیئر آف دا ڈیموکریسی اس طرف لے جائے. تو میرے خیال میں اس پر بھی ہم آہنگی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پولرائز حالات ہیں، حالات اتنے زیادہ پولرائزڈ ہیں کہ اس کے اندر سے یہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون پارٹی جو ہے وہ آ کر اقتدار کی منزل حاصل کرتی ہے. ہر دفعہ تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. اس دفعہ وہ بھی جو کندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اب سوچ رہے ہیں، جو گملے لگاتے تھے، جو نرسریاں لگاتے تھے اور پھر ان کو پانی دیتے تھے، اگاتے تھے، انہوں نے دیکھ لیا، اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. وہی نا، ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ جو حکومت آئے گی کیا وہ عوام کی منتخب اور نمائندہ حکومت ہوگی یا نہیں ہوگی، اور کب ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی سبھی نظریں سپریم کورٹ کی جانب ہوں گی. تھینک یو سو مچ نذیر لغاری صاحب. حیدر وحید صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور محمد مالک صاحب آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. پروگرام کے اگلے حصے پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں پہلے، لیکن علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور ان سے جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، اور خاص طور پر چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ صاحب کی موجودگی کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں. جی، پروگرام کے آخری حصے میں آپ سب کا خیر مقدم. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج یہ جو منظر ہم نے دیکھا، پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حلف اٹھایا. جب تحریک انصاف کے دور میں ان کے خلاف یہ پوری کیمپین چل رہی تھی اور ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں پوری آب و تاب کے ساتھ اس وقت اس میں حصہ دار تھا، اس وقت ظاہر ہے کہ لگ رہا تھا کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو، لیکن پھر اس کے بعد انایویٹیبل یہ ساری چیزیں لگیں. آپ کے اس وقت تاثرات کیا تھے اور آپ کے آج تاثرات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، اس وقت ظاہر ہے میں تو اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا اس کیس سے، لیکن گورنمنٹ کا حصہ تھا، اور عمومی جو اندر تاثر تھا وہ یہی تھا کہ قاضی صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ایشو تو نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی الیکشن میں ہم جب آئے تو اس سے پہلے کوئی ہمارا ان کے ساتھ مسئلہ رہا. بس ایک مسئلہ آیا جس پہ خان صاحب نے، جناب عمران خان صاحب نے اپنی وضاحت بھی دی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے حکومت ہمیں اس کی رسپانسبلٹی ہمیں لینی چاہیے. ہم لیتے ہیں کہ وہ ایک شاید مناسب قدم اس وقت نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے وہ دے دیتا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کرے. ہم نے تو آج ویلکم کیا ہے پارٹی کی طرف سے بھی، میں نے خود بھی، کہ ہم کو مبارکباد دیتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ جو ریپوٹیشن لے کے آئے ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز لے کے آئے ہیں، اللہ کرے اللہ ان کو اس میں پورا کرے کہ رول آف لا یہاں پہ قائم ہو، اور صرف قانون کی عملداری نہ ہو بلکہ احساس بھی ہو، احساس تحفظ بھی ہو. نہ صرف بڑے کیسز جو کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں، جو بڑے بڑے کیسز ہیں، بلکہ وہ 50-55 ہزار جو عام سائلین ہیں ان کے بھی کیسز، جو سب سے خاص وہی ہیں ویسے جو سالوں سال سے وہاں ان کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. ایک تو وہ، اور دوسرا جو سیاسی اسیران ہیں. میں کسی اپنے لیڈر کے لیے کوئی فیور نہیں چاہتا اپنے چیف جسٹس یا کسی سے، میں صرف انصاف کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کا نہیں، صرف عالم اسلام کا بڑا لیڈر اس وقت ایک بالکل بونے قسم کے، بودے قسم کے چارجز میں پولیٹیکل پرزنر کے طور پہ، پرزنر آف کاشس کے طور پہ اس وقت اٹک میں وہ اسیر ہے. اسی طرح ہماری خواتین اس میں جی میں سن رہا ہوں آپ کو. وہ بچہ، وہ جو چھوٹا سا بچہ ہے جو بیچارہ زندگی موت کی کشمکش میں، عباد صاحب کا بیٹا. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا. یہ لوگ آئیں باہر اور ان مسائل کا حل نکلے، سارے بیٹھیں ایک ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کہ الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جانا ہے، اور یہ صدر ہاؤس میں ہو، سب تمام زعماء آئیں، اسٹیبلشمنٹ بھی آئے، بیٹھیں، فیصلہ کریں، کیونکہ ملک اس میں مشکل صورتحال میں ہے. دیکھیں، آپ اور میری تو گزارا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن جو بندہ 20-25-30 ہزار کا ملازم ہے اور اس پہ 15-20-30 ہزار کے بل آ رہے ہیں،
جو کھانے کا خرچہ ہے، جو پینے کا خرچہ ہے، جو دوائیاں ہیں. علی بھائی ویسے اب میں آپ کو بات بتاؤں، دس از یقین کیجیے کہ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہوئے، پیٹرول پمپ پہ جب جاتے ہیں نا تو جب 12-13 ہزار روپے کا پیٹرول ڈلتا ہے اور جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے نا تو گھر کے ایک ایک پنکھے ایک ایک لائٹ کو میں خود چیک کر کے بند کرتا ہوں اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی بہت محتاط رہتا ہوں اور یہ بھی سوچتا ہوں کہ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی، اور ان کی حالت کرنے میں ظاہر ہے کہ دیکھیں ابھی میں سفی صاحب میں آپ کو سمپل سی بات، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے پہلے کوئی ویڈیو میرے پاس آئی، وہی چھوٹی سی بچی، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ سوشل میڈیا پہ میں نے شیئر کی ہے، آپ بے شک اس کو آپ کے ناظرین دیکھ لیں، کہ چھوٹی سی بچی بیٹھی ہے اور کوئی آئی تھنک کوئی ہل ریزورٹ ہے، مری ہوا ہے، پتہ نہیں کوئی اور جگہ ہے شاید، وہ چھوٹی بچی بارش میں بیٹھ کے کچھ بیچ رہی ہے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں. یہ اس وقت ہم نے اپنے ملک کی حالت جو ہے وہ کر دی ہے اور اس میں سب ریسپانسبل ہیں. تو کیا اس وقت اس چیز کی گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے اناؤں کی جنگ میں مبتلا ہوں اور اس کو اندر نہیں آنے دینا، اس کو کھیلنے نہیں دینا، اس کو باہر کرنا، یہ مجھے پسند نہیں ہے. ڈرائنگ روم بند کمروں کے فیصلے اور نہیں چلیں گے. کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ آل ان آل ہے. ریاست آپ کی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب نے مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں سب اپنا اپنا کردار ادا کریں. میاں نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے، 3 بار کے وزیر اعظم. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ فیوریبل ماحول، اور وہ آنا چاہتے ہیں 31 اکتوبر کو، آئی تھنک ہی شوڈ کم. سب ان کو ویلکم کریں بالکل، لیکن وہ آئیں اور فیس کریں، اسی طرح فیس کریں جس طرح عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں بغیر کچھ کیے. اس آدمی کا 1 روپیہ ملک سے باہر نہیں ہے، 5 روپے اس نے ملک سے باہر بھیجے نہیں ہے، بلکہ باہر سے دے کے آیا ہے. ہر چیز کا وہ ذمہ دار ہے. اس کے باوجود اس کو ان چارجز میں، اور سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی ایک دن وزیر اعظم ہے اور اگلے دن اس پہ 200 پرچے ہو جاتے ہیں. کیا کوئی اس ملک میں یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ کیا کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان صاحب یا دہشت گرد ہیں، یا وہ غدار ہیں، یا وہ کرپٹ ہیں؟ کوئی نہیں مانے گا اس لاجک کو. لیکن صرف ظاہر ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو 1 سٹیپ بیک کر کے بیٹھیں، اس مسئلے کو نکالیں. دیکھیں کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی شخص کر سکتا ہے، نہ کوئی ایک جماعت کر سکتی، نہ کوئی ایک ادارہ کر سکتا ہے. یہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل نان پولیٹیکل، سب بیٹھیں. ہم سب آپس میں بھائی ہیں. علی محمد خان صاحب آپ بات کرتے ہیں، اس ملک کی خدمت پہ جو ہے اس پہ کم از کم ایک نقطے پہ تو بیٹھیں کہ یار اس ملک کو اس وقت آگے لے کے جانا ہے. عام آدمی کا سوچیں جس کی زندگی علی محمد خان مشکل میں ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی جس شخص کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو ایک تو احتیاط بھی اتنی کرنی چاہیے، اس کو اس کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو ادا بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس پر اس کا حساب بھی ہوگا. مطلب جتنی کڑی ذمہ داری اتنا زیادہ احتساب یا حساب. اب یہ جس طرح سے آپ نے بات کی نا کہ ہوا، تو ایک شخص جو کہ الٹیمیٹ باس ہوتا ہے اور شخص جو اس چیز کا پرچار کرتا ہے کہ آئی ایم دا باس اینڈ آئی ول ڈیسائیڈ کہ کیا ہونا ہے، اس کے بعد پھر ادھر ادھر سے آئی گئی باتوں کو نہیں سننا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اس وقت سربراہ کے طور پر وہاں پر موجود ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی نا کہ کیسز اور یہ ساری چیزیں 9 مئی کے بعد کے جو واقعات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ بھی جیل سے ہو کے آ چکے ہیں اور بڑا مشکل آئی ایم شور کے وقت آپ کا رہا. اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی کو نہ دکھایا، لیکن وہ ایک ایسی چیز تھی اللہ نے گزار دیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ ایسے واقعات پاکستان میں ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے. تو جو لیڈرشپ ہے اس کو بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے آگے بڑھنے سے پہلے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ملک ایک ایسا ملک ہے جو 24-25 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیر ملک ہے، اور اس میں ہماری دشمن جو بے شمار ہیں اس کی اس ملک پہ نظر ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک اندر سے جو ہے یہ مشکلات کا شکار ہو. اس کی فالٹ لائنز پہ وہ کام کرتے ہیں، سنی شیعہ پہ وہ کام کرتے ہیں، پشتون پنجابی پہ اور بلوچ یا سندھی پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، سیکٹرینزم پہ کام کرتے ہیں. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس ملک کو ویک کرنا ہے تو اس کا ایک ادارہ ہے جس کو آپ اس کو ہٹ کریں گے تو ملک ویک ہوگا، وہ ہے ہماری آرم فورسز. اور اس کا تو برملا اظہار عمران خان صاحب نے بارہا کیا ہے کہ ہمارے ملک کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ہماری فورسز کو مضبوط کرنا ہے. تو دیکھیں جب دونوں طرف ایک ہی سوچ ہے، عمران خان صاحب نے بارہا یہ کہا کہ اس ملک کی فوج کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، پھر وہ ملک کے لیے کام کرتے ہیں. دوسری طرف بھی لوگ ملک کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہے ہیں بارڈر پہ. اس وقت بھی مشکل صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، روز جنازے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا حمداللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اللہ نے ان کی جان، اللہ کا کرم ہے بچے. تو جب ہم سب ایک سوچ کے وہ متحمل ہیں کہ بھئی اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے اور ہمارے
ملک کے اداروں کا بھی تحفظ ضروری ہے، حساس جگہوں کا بھی تحفظ ضروری ہے۔ اچھا علی محمد صاحب، آپ نے سوچ کے حوالے سے بات کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے، بات نہیں کر لیتے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کافی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے، اور پھر آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے؟ آپ کی جماعت کیا فیل کرتی ہے؟ ظاہر ہے کافی مسائل کا سامنا آپ کو بھی ہے، اور دوسرا نون لیگ پر بے ساکھیوں کے استعمال کا الزام بھی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو نورا کشتی بند کرنی چاہیے۔ مل کے حلوہ کھایا، اب ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے۔ آپ نے جو مل کے حلوہ کھا رہے تھے اور ایک ٹھیک ٹھاک پرفارمنگ حکومت کو آپ نے ایک مل ملا کے آپ نے ایک گیم ڈالی اور لوگوں کو بندے توڑے ہمارے، اور آپ نے رات 12 بجے حکومت عمران خان کی جو ہے وہ گھر بھیجی۔ آج جتنی مہنگائی ہے، کیا ہمارے دور میں 300 کا ڈالر تھا؟ کیا ہمارے دور میں جو ہے وہ 300 کا پیٹرول تھا، 300 کا ڈیزل تھا؟ مہنگائی آپ نے ڈبل کر دی۔ مجھے یہ بتائیں، آپس میں لڑیں مت، آپ آ کے دونوں جماعتوں کے مین لوگ بیٹھ کے ایک تو قوم سے معافی مانگے اور وضاحت کریں کہ آپ کر کے کیا گئے ہیں، آپ نے اس ملک کو کدھر چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ جو آئے ہیں نگران، ان کی تو کیپیبلٹی ہی نہیں ہے، نہ ان کی کیپیسٹی ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ یہ ان کا کام ہے۔ ان کا کام ہے الیکشن کرائیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے، آنےسٹ، ٹرانسپیرنٹ، اور گھر جائیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ جناب یہ جا کے آپ کے ملک کو، یا ان کے ذہن میں یہ چیز آ گئی ہے کہ نو سر، وہ حکومت اس ملک کو ٹھیک کرے گی جس کے پیچھے مینڈیٹ ہوگی، عوام 22 کروڑ اس کو ووٹ دیں گے، وہ پھر اچھا کریں برا کرے قوم اون کرے گی۔ اور یہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، یہ آ کے پہلے وضاحت کریں، یہ بتائیں قوم کے ساتھ کر کے گئے یہ ہمارے ساتھ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے علی محمد خان صاحب، پہلے مل کے کھایا، رج مل کے کھایا، حکومت چلائی، 18 مہینے اکٹھے عمران خان، بغض عمران خان نے اکٹھے رہے، اور اب جب الیکشن کا دور آ رہا ہے تو پھر قوم کی آنکھوں میں جو ہے وہ سرما ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں آسان۔ اچھا میری بات سنیں علی محمد خان صاحب، ویری کوئکلی سر، عمران خان کے خلاف۔ ٹھیک، اچھا میری بات سنیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ جو بات کریں یہ تو چلے مخالف جماعتیں ہیں نا، تو ان کی سوچ ہے ایک الگ، نظریات الگ ہیں اور ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ جو اپنے ہیں یہ کیا کریں؟ ایک صاحب جن کو آپ نے پہلے وزیر اعلیٰ بنایا، پھر اس کے بعد وزیر دفاع بنایا، اب وہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی 2 مہینے میں آپ کی پارٹی کو ختم کر دیں گے، تو آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ؟ اس پہ تو دکھی ہونا چاہیے آپ کو، تو کس بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، تو یہ آخری عمر میں یا بزرگ سینئر عمر میں خٹک صاحب کو پتہ نہیں کون سی یہ ان کو کوئی بددعا لگی ہے، کیا ہوا ان کو، ٹھیک ٹھاک عزت میں تھے اور اب کہنے ختم، یا ختم کیوں کریں گے یار؟ آپ ختم کرنا چھوڑیں، آپ اپنا ایجنڈا لے کے جائیں، آپ لوگوں کے سامنے اپنا پروگرام لے کے جائیں اور آپ ان کو بتائیں کہ جناب اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے صوبے کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ عمران خان کا نام نہ ہو اور آپ کو اپنے نوشہرہ میں کوئی ووٹ دے دے۔ دیکھیں یہ بڑی ہی بچکانہ سی باتیں ہیں۔ اگر میں آج یہ کہوں کہ میں فلانے کو ختم کر دوں گا، میں یہ ختم صرف اللہ کر سکتا ہے۔ عوام کی طاقت سے آپ آئیں اور اپنا ایجنڈا پروگرام دیکھیں، اور بغض عمران میں نہیں، حب پشتون یا حب پختونخوا میں آپ آئیں اور آپ اپنا پروگرام تو رکھیں۔ آپ تو عمران خان کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے تھے، ورنہ شیر پاؤ خان کی حکومت جس میں آپ کبھی وزیر ہوتے تھے وہاں تو آپ کو کبھی ڈنگ کی منسٹری نہیں ملی۔ میرے سخت باتیں نہ کرائیں، میرے سے عمر میں بڑے ہیں، ایک عزت کا تعلق کرائے، لیکن ان کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ختم یہ تکبر کی باتیں نہ کریں۔ آپ جو تھے آپ کو اللہ نے بنایا، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے آپ کو اللہ نے بنایا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب، اٹس آلویز اے پلیزر ٹو ٹاک ٹو یو۔ اور بات یہی ہے بھائی کہ پروگرام کے آخر میں بس اتنا ہی کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے جو پاکستان کے حال میں بہتر ہو۔ ملک میں مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن لاقانونیت ایک بڑا مسئلہ ہے، کیسز کا انبار ہے، اور خاص طور پر نئے چیف جسٹس جو کہ پورے جوڈیشل سسٹم کے بھی سربراہ ہیں، تو بڑی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ اللہ کرے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان میں سرخرو ہوں۔ پروگرام سے فی الحال اتنا ہی۔ اشفاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔